बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद। हम लोगों ने मंसूबात की 8 किस्में मुकम्मल कर ली हैं। अब मंसूबात की 4 किस्में बाकी रहीं और वो 4 किस्में निहायत ही आसान हैं, जिनकी बुनियाद पर आज के इस दर्स में चारों किस्मों को आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। अब तलक जो हमने मंसूबात में से 8 किस्में पढ़ी हैं, नंबर 1 मफ़ऊल मुतलक, नंबर 2 मफ़ऊल बिही, नंबर 3 मफ़ऊल लहू, नंबर 4 मफ़ऊल फ़ी, नंबर 5 मफ़ऊल मअहू, नंबर 6 हाल, नंबर 7 तमीज़, नंबर 8 मुस्तस्ना। बाकी रहे 4। ये 4 किस्में निहायत ही आसान हैं। नंबर 9 अफ़आले नाक़िसा की ख़बर, यानी काना सारा लैसा असबहा अमसा असहाद अल्लाह बात, जो आपने पढ़ा है, इनकी ख़बरें हमेशा मंसूब हुआ करती हैं। और नंबर 10 हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़िअल का इस्म, हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़िअल का इस्म, इन्ना अन्ना कअन्ना लाकिन्न लैत लअल्ला, इनके अस्मा भी हमेशा मंसूब हुआ करते हैं। और नंबर 11 मा वला मुशाबा बलैसा की ख़बर, मा वला मुशाबा बलैसा की ख़बर। और नंबर 12 लाए नफ़ी जिन्स का इस्म। ये 4 हैं। इन चारों का मुज़ाकरा हमने और आपने मरफ़ूआत की बहस में भी किया था, लिहाजा ज़्यादा मुज़ाकरे की इसमें ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। मंसूबात 12 हुए जो हमने और आपने पढ़ लिया। आज हम मजरूरात की बहस पढ़ेंगे, जो निहायत ही अहम बहस हैं। मजरूरात की 2 किस्में हैं, एक मजरूर बिल इज़ाफ़ा और एक मजरूर बिल हुरूफ़िल जार्रा। यानी एक होता है कि आप किसी इस्म को मुज़ाफ़ बनाएं और दूसरे इस्म को मुज़ाफ़ इले बना दें। मजरूर की एक किस्म ये होती है, इसको मुज़ाफ़ इले कहते हैं। और मजरूर की दूसरी किस्म है हुरूफ़ जार्रा की बुनियाद पर इस्म को आप ज़ेर दें। और हुरूफ़ जार्रा आपने पढ़ा है, 17 हैं। बाव ताव का फ़लाम वाव मुर्जू मुस्खला रुब्बा हाशा मिन आदा, ये सब अल्फाज हैं, ये सब हरूफ हैं जो हुरूफ़ जार्रा के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। हम आज आपके सामने मुदाफ़ इले से मुताल्लिक़ बात पेश करेंगे। याद रहे कि जब 2 इस्म एक जगह जमा हों, जब 2 इस्म एक जगह जमा हों, उन दोनों इस्मों में अगर मुताबकत नहीं पाई जाती है, उन दोनों इस्मों में अगर, ये दूसरी बात, उन दोनों इस्मों में अगर पहला मारफा न हो, नंबर 3 उन दोनों इस्मों में दूसरा पहले इस्म का बदल न बन रहा हो, तो चौथी सूरत होती है कि आप दूसरे इस्म को मुदाफ़ इले बना दें। 2 इस्म किसी भी किताब में आप देखें, 2 इस्म जमा हो रहे हैं, पहला अगर मारफा है और दूसरा नकेरा है, तो पहले को आप मुब्तदा बनाएंगे और दूसरे को आप ख़बर बना देंगे। अगर पहला भी नकेरा और दूसरा भी नकेरा, पहला भी नकेरा और दूसरा भी नकेरा, लेकिन याद रहे दूसरा ऐसा नकेरा है जो वस्फ़ पर दलालत करता है,
جو اسم ذات نہ ہو، اسم صفات ہو، تو ایسے موقع پر ان دونوں نکیروں کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ موصوف صفت کا ہوتا ہے، کیونکہ صفت جو ہوتی ہے وہ اسم ذات ہوا کرتی، اسم صفات ہوا کرتی ہے۔ جیسے غلام قائم، ایک کھڑا غلام، ایک کھڑا غلام، یہ قائم اسم صفات ہے، اسم صفت ہے جو کہ غلام کا وصف بیان جو صفت کر رہی ہے۔ تو غلام قائم، ایک کھڑا غلام۔ اسی طریقے سے کتاب جدید، ایک نئی کتاب۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں دوسرا جو اسم ہے جدید، یہ صفت کا صیغہ ہے اور یہ صفتی وصفی معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ لہذا ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ صفت ہمیشہ اس میں ذات کے بجائے اس میں صفات ہوا کرتی ہے۔ صفت ہمیشہ اس میں صفات ہوا کرتی ہے، اس میں ذات کو کبھی بھی آپ صفت نہیں بنا سکتے ہیں۔ اسی بنیاد پر آپ جب کہتے ہیں امریکی شخص، ایک امریکی شخص، تو آپ بولتے ہیں رجل امریکی۔ امریکہ جو ہے یہ اسم ذات ہے۔ اگر آپ امریکہ کو صفت بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ یا نسبتی کو جوڑیں، تو رجل امریکی۔ تو کبھی بھی اسم ذات صفت کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر اسم ذات کو صفت کے لیے استعمال کرنا ہو تو اسم ذات کے ساتھ یا نسبتی لاتے ہیں۔ جیسے لوگ بولتے ہیں، جیسے میرا نام انتخاب ہے، انتخاب الفرنوی، اگر میں اپنی نسبت پورنیہ کی طرف کروں تو کہیں گے انتخاب الفرنوی۔ تو وہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ الفرنوی یا نسبت کے ذریعے سے جو پورنیہ جو ہے، جس کو عربی میں پا کے بجائے فا کا استعمال کرتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس اسم ذات کو یا نسبتی کے ذریعے سے اس میں صفات کی شکل دی جا رہی ہے۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، کبھی بھی اسم ذات صفت کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اگر اسم ذات کو صفت کے لیے استعمال کرنا ہو تو اس میں یا نسبتی کو جوڑتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں رجل صرفی، ایک ایسا شخص جو صرف کا ماہر ہے۔ رجل نحوی، لفظ نحو جو ہے تنہا نحو استعمال کرتے ہیں تو یہ اسم ذات ہے۔ اس اسم ذات کو اگر آپ کو صفت بنانی ہو تو آپ کو بولنا ہو نحوی یا کے ساتھ جوڑنا ہے۔ آپ نے القرۃ الراشدہ میں ایک عبارت پڑھی تھی، ہا ہوا ذا قد اسفر النہار والناس راجعون من المسجد النبوی، من المسجد النبوی۔ دیکھ رہے ہیں یہاں پر المسجد کی صفت النبی کے ذریعے سے لا رہے ہیں۔ النبی تنہا جو ہے یہ اسم ذات ہے، نبی تنہا اسم ذات ہے۔ نبی کو اگر آپ صفت بنانا ہو، لفظ نبی کو اگر آپ کو صفت کی شکل دینی ہو تو لازم ہوتا ہے کہ نبی کے آخر میں یا نسبتی جوڑیں، تو المسجد النبوی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو کبھی بھی اسم ذات کو اگر صفت بنانا ہو تو لازم ہوتا ہے کہ اسم ذات کے ساتھ یا نسبتی کو جوڑا جائے۔ ایک بات تو میں یہ کہہ رہا تھا، جب دو اسم ایک جگہ جمع ہوں، اگر دو اسم ایک جگہ جمع ہوں، کسی بھی کتاب میں آپ دیکھیں، اگر دو اسم ایک جگہ جمع ہوں، اگر پہلا اسم معرفہ ہو اور دوسرا اسم نکیرہ ہو تو پہلے اسم کو مبتدا بنائیں گے، دوسرے اسم کو خبر بنائیں گے۔ اگر پہلا اسم نکیرہ ہے اور دوسرا اسم معرفہ ہے تو آپ پہلے اسم کو مضاف بنائیں گے اور دوسرے اسم کو مضاف الیہ بنائیں گے۔ یاد رہے مضاف کبھی بھی معرفہ نہیں ہوتا ہے، مضاف کبھی بھی معرفہ نہیں ہوتا ہے، چنانچہ کسی کے نام کو آپ مضاف نہیں بنا سکتے ہیں۔ مثلا خالد ایک شخص کا نام ہے، خالد معرفہ ہے، آپ خالد کی اضافت کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں۔ اگر آپ کہنا چاہیں خالد بکرن، بکر کا خالد، خالد بیٹا ہے اور بکر باپ ہے، اگر آپ خالد کی اضافت بکر کی طرف کرنا چاہیں تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ خالد معرفہ ہے اور کبھی بھی معرفہ مضاف نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو خالد کی اضافت کرنی ہو، خالد کو مضاف بنانا ہو تو لازم ہے کہ خالد کے اندر سے معرفہ کو یعنی علمیت کو نکال دو۔
یہ خالد نکیرہ ہو جائے گا، مثلا ایک مدرسے میں کئی خالد ہیں تو وہاں پر سمجھ میں نہیں آتا کہ کون خالد آیا، تو ایسے موقع پر اگر کہا جائے خالد بکرن، بہت سارے خالد ہیں، جب بکر کی طرف خالد کی اضافت کر دی جائے تو اب ایسے موقع پر اس خالد کو ہم اور آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس کا باپ جو بکر ہے، بکر کا یہ خالد آیا ہے۔ چنانچہ آپ کسی بھی اسم کو اگر مضاف بنانا چاہیں، اگر وہ معرفہ ہے تو جائز نہیں ہے کہ آپ اس کو مضاف بنائیں، اس کو آپ نکیرہ بنانا پڑے گا، تب اس کی اضافت ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اضافت کا جو مقصد ہوتا ہے یا تو تعریف ہے، یعنی کوئی اسم نکیرہ ہے اس کو آپ معرفہ بنائیں، اگر پہلے سے کوئی اسم معرفہ ہے اس کو آپ مضاف بنائیں تو کوئی فائدہ نہیں اضافت کا۔ اضافت کا فائدہ ہے کہ کوئی اسم نکیرہ ہو اس کو معرفہ بناؤ، اضافت کا فائدہ کوئی اسم نکیرہ ہو اس کو معرفہ بنائیں۔ اضافت اس لیے کی جاتی ہے جس چیز کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے بغیر اضافت کی، اس وقت اضافت کی جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا ایک کتاب ہے کتابن، آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں کس کی کتاب ہے، اگر کہہ دی جائے کتاب خالدن، خالد کی کتاب، تو آپ اس کو آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتاب خالد کی ہے۔ تو اگر خالد کی طرف کتاب کی اضافت نہ کی جائے اور کہہ دی جائے ہذا کتابن، یہ ایک کتاب ہے، لیکن یہ کتاب کس کی ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، چنانچہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اضافت کرنی پڑے گی کسی کی طرف، تو کہیں گے آپ کتاب خالدن، خالد کی کتاب۔ تو اضافت کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو نکیرہ ہو جس کو آپ سمجھ نہیں سکتے ہوں اس نکیرے کو آپ معرفہ بنائیں۔ لہذا کوئی نام پہلے سے معرفہ ہوتا ہے، دنیا میں جتنے بھی نام ہیں، کسی جگہ کا نام ہو، کسی آدمی کا نام ہو، ہر نام معرفہ ہوا کرتا ہے، چنانچہ نام کی اضافت کرنا جائز نہیں۔ اگر آپ کو نام کو کی اضافت کرنا اگر آپ چاہتے ہیں تو نام کو نکیرہ بنانا پڑے گا، یعنی اس سے علمیت کو خارج کرنی پڑے گی۔ تو اضافت کا یا تو فائدہ تعریف کا ہوتا ہے، یعنی کوئی اسم نکیرہ ہو اس کو معرفہ بنا دیا جائے، یا اضافت کا فائدہ تخصیص کا ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کب اضافت کا فائدہ تعریف کا ہوتا ہے اور کب اضافت کا فائدہ تخصیص کا ہوتا ہے؟ آسان جواب، جب مضاف الی معرفہ ہو تو اضافت سے تعریف کا فائدہ ملتا ہے، اگر مضاف الی نکیرہ ہو تو اضافت سے تخصیص کا فائدہ ملتا ہے۔ سمجھ لیں آسانی سے آپ، جیسے قتل غلام، ایک غلام قتل کر دیا گیا، بات سمجھ میں نہیں آئے گی آخر یہ غلام کس کا ہے۔ اگر کہہ دیا جائے غلام بکرن اور ہمارے علاقے میں صرف ایک بکر ہے تو آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ بکر کا غلام ہے، فوراً جا کر بکر سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے غلام کو قتل کر دیا گیا، تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے فوراً۔ تو بکر کی بنیاد پر جیسا بکر معرفہ ہے ویسے غلام بھی معرفہ ہو گیا۔ لیکن اگر کہا جائے کہ قتل غلام رجل، قتل غلام رجل، تو یہاں پر غلام کی اضافت رجل کی طرف ہو رہی ہے، اس اضافت سے تخصیص کا فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ اگر اضافت نہ کی گئی ہوتی تو غلام کس کا غلام بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن اگر اضافت کر دی گئی رجل کی طرف تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کسی خاتون کا غلام نہیں، کیونکہ یہاں پر خواتین حضرات بھی ہیں ان کے پاس بھی غلام ہیں اور مرد حضرات بھی ہیں ان کے پاس بھی غلام ہیں۔ اگر کہہ دیا جائے قتل غلام رجل، ایک شخص کا غلام قتل کر دیا گیا، تو ہم کسی خاتون کے پاس نہیں جائیں گے پوچھنے کے لیے بھائی کہ آپ کا غلام قتل کر دیا گیا، ہم کسی خاتون کے پاس نہیں جائیں گے، ہمارا وقت بچ جائے گا، ہم مرد حضرات کے پاس جائیں گے، بھائی آپ میں سے کسی ایک شخص کا غلام قتل کر دیا گیا ہے، تو گویا کہ اس سے تخصیص کا فائدہ ہوا۔ پہلے قتل غلام بولا گیا، اس میں نہ تخصیص کا فائدہ ہے نہ تعریف کا فائدہ ہے، کس کا غلام ہے، مرد کا یا عورت کا یا زید کا، کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ لیکن جب کہہ دیا گیا قتل غلام بکرن، بات سمجھ میں آ گئی، اس اضافت سے تعریف کا فائدہ ہوا۔ لیکن اگر کہہ دیا جائے قتل غلام رجل، اس اضافت سے تخصیص کا فائدہ ہوگا۔ تخصیص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم کسی خاتون کے پاس نہیں جائیں گے پوچھنے کے لیے کہ آپ کا غلام قتل کر دیا گیا، بلکہ ہم مرد حضرات کے پاس ہی جائیں گے پوچھنے کے لیے کہ آپ میں سے کس کا غلام قتل کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر رجل کی طرف اضافت کی جا رہی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے
کہ اگر مضاف الی نکرہ ہو تو اس اضافت سے تخصیص کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر مضاف الی معرفہ ہو تو اضافت سے تعریف کا فائدہ ہوتا ہے۔ میں کل آپ کو بتاؤں گا کہ اضافت کی کتنی قسمیں ہیں۔ ایک اضافت جو ہے لفظی ہوا کرتی ہے، اور ایک اضافت معنوی ہوا کرتی ہے۔ اس میں تھوڑی تفصیل ہے، میں انشاءاللہ کل اس بات کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، آسانی کے ساتھ آپ سمجھ جائیں گے۔ آج اتنا ہی سمجھیں کہ مضاف کی اضافت اگر معرفہ کی طرف کی جائے تو ایسے موقع پر اس اضافت سے تعریف کا فائدہ ملتا ہے، اگر مضاف کی اضافت نکرے کی طرف کی جائے اس اضافت سے تخصیص کا فائدہ ملتا ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیں، کبھی بھی کسی بھی نام کو آپ مضاف نہیں بنا سکتے ہیں، کیونکہ اضافت کا مقصود ہے، اضافت کا مقصد ہے کہ آپ کسی بھی نکرے کو معرفہ بناؤ یا کسی بھی نکرے کو مخصوص بناؤ۔ اگر آپ کسی نام کی اضافت کرنا چاہیں تو یہ تحصیل حاصل ہے، کیونکہ نام پہلے سے معرفہ ہے۔ جو چیز پہلے سے معرفہ ہو اس کی اضافت کیوں کسی کی طرف کی جاوے، لہذا یہ جائز نہیں ہوتا ہے کہ کسی بھی نام کو مضاف بنایا جائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ کل میں آپ کو بتاؤں گا اضافت کی کتنی قسمیں ہیں، اضافت لفظی کے لیے کون کون سی شرطیں ہیں، اور اضافت معنوی کے لیے کون کون سی شرطیں ہیں۔ آپ ہم سے جڑے رہیں، انشاءاللہ آسانی کے ساتھ ان تمام دروس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور آخر میں ہم قرآن کی آیات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں گے، اور روزانہ قرآن کی آیات کی ترکیب بھی پیش کریں گے، اور اعراب آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے جو نحو میں اور صرف میں پڑھا ہے، ابھی تو صرف کی بحث ہم نے شروع نہیں کی، انشاءاللہ نحو کے بعد صرف کی بحث شروع کریں گے، اور کچھ ہی دنوں میں، ایک ہفتے میں انشاءاللہ صرف کو مکمل کریں گے۔ پھر اس کے بعد قرآن میں اجرا کریں گے، قرآن کی عبارتوں میں بھی اجرا کریں گے، اور انشاءاللہ اس طریقے سے ہماری نحو بھی اچھی ہو جائے گی اور صرف بھی اچھی ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔